हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पाकिस्तानियों के लिए बड़ा धचका, अमेरिका की तरफ से इमिग्रेंट वीजा प्रोसेस रोकने वाली 75 ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल। अमरीकी महकमा खारजा ने तारीके वतन को अमरीका पर बोझ करार दे दिया। तर्जुमान वजारत खारजा पाकिस्तान जल्द वीजा प्रोसेसिंग बहाल होने पर पुर उम्मीद। इस लिस्ट से निकलने के लिए ट्रंप से हुकूमत कोई रिलीफ ले सकेगी या नहीं, इस अहम इशू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफी अनवर इकबाल। इसके अलावा इस्लामाबाद में हजारों दरख्तों के कत्लेआम का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया। अदालत ने सीडीए को दरख्तों की कटाई से रोक दिया। सीडीए और दीगर इदारों को नोटिस जारी, तफसीली रिपोर्ट तलब। इस अहम मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट मुदस्सिर लतीफ। इसके अलावा टीसीपी की बड़ी नाअहली सामने आ गई। पाकिस्तान से इंपोर्ट की गई गंदम नाकाबिले इस्तेमाल होने की वजह से इराक का कबूल करने से इनकार। डील कैंसिल होने से 8 करोड़ 85 लाख रुपए का खसारा। जिम्मेदार कौन, एक्सक्लूसिव तफसीलात प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है अमेरिका से, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी अनवर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। जी अनवर साहब, आज भी जो है वो आप सेंटर में बैठे हैं और वहीं से जो है वो न्यूज़ पे न्यूज़ आए चले जा रही है। हर दूसरे दिन ट्रंप जो है वो कोई ऐसा एक्शन ले लेते हैं। ये बताएं कि ये जो 75 ममालिक की लिस्ट है इसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। काफ़ी पाकिस्तान में भी जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं, क्यों ये एक्शन लिया गया है और क्या इसका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? सबसे पहली बात तो यह कि हमें एक बात समझनी चाहिए। रिएक्शन तो ज़ाहिर समझ में आने वाला है और लोगों की परेशानी भी समझ में आने वाली है। जिनके जो लोग मुतासर होंगे वो बहुत परेशान होंगे, लेकिन इसको यानी कोई एक बायलैटरल इशू, दो तरफा इशू के तौर पर नहीं देखना चाहिए। यानी ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई है या पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन हो गया है। 75 ममालिक हैं दुनिया के, उसमें एक पाकिस्तान भी है और उसमें उन्होंने वजाहत की है जो कि हमें नजर भी आती है यहाँ बैठ के। वो ये कहते हैं कि ये ममालिक हैं जिनमें सबसे ज्यादा लोग आते हैं सियासी पनाह के नाम पर और यहाँ आके फेक केसेस फाइल करते हैं और फिर वो इमदाद लेते हैं गवर्नमेंट से। तो पाकिस्तानी तो इसमें बहुत छोटे हैं, लेकिन बाद जो ममालिक हैं उनमें से आने वालों की बहुत ज्यादा तादाद है। अच्छा, दूसरी बात उसमें यह की है कि ऐसे ममालिक को भी शामिल किया गया है जहां स्क्रूटनी का, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी का निजाम जो है वो मुनासिब नहीं है और वो अपने हुकाम को चीट करके यहाँ आ जाते हैं। तो उसमें पाकिस्तान के बारे में कहा गया कि पाकिस्तान उसमें जो टॉप के चंद कंट्रीज में है, क्योंकि हमारा जो है स्क्रूटनी का निजाम इतना नाकिस है कि हर आदमी, यानी सिर्फ जो पाकिस्तानी नहीं भी होता है वो भी पासपोर्ट बना लेता है और आसानी से आ जाता है और उसको हर किस्म के फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं और उनको लेकर जाता है। FIR भी फेक बन जाती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को शामिल किया गया है। नहीं तो अनवर साहब, इसमें अब क्या इसकी डिटेल थोड़ी सी वजाहत मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या जो ऑलरेडी इन प्रोसेस है इमिग्रेंट वीजा के लिए उनको भी ये अफेक्ट करेगा या जो नई एप्लीकेशंस होती हैं उनको अफेक्ट करेगा? जी, बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल कर लिया। आज उन्होंने वजाहत की है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि जो इन प्रोसेस हैं उनका प्रोसेस जारी रहेगा, उनके इंटरव्यूज भी होंगे। अच्छा। और अगर इंटरव्यूज क्लियर कर लिया तो उनका केस जो है विथहोल्ड कर लिया जाएगा, वीजा नहीं लगेगा पासपोर्ट पे, और जब ये पाबंदी उठेगी तब वीजा लगेगा, लेकिन मीनवाइल उनका प्रोसेस मुकम्मल होगा। तो पाबंदी उठ सकती है, मतलब तो पाबंदी तो वो तो उन्होंने कहा है कि ये इंडिफिनिट नहीं है। अच्छा। उन्होंने 21 जनवरी से नाफिज होगा। हाँ। और उसके बाद उन्होंने कब खत्म होगी ये इसका ऐलान नहीं किया, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने कहा कि ये वीजा फ्रीज है। यानी नहीं कहा कि उन्होंने इसको खत्म ही कर दिया है, वीजा फ्रीज है जो किसी भी वक्त खत्म भी हो सकता है। जी। तो अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, ये आपने लास्ट टाइम भी आप हमारे साथ थे, 2-4 दफ़ा पहले भी आपने बात की है। जो मिड टर्म इलेक्शंस की बात आप कहते रहते हैं कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है रिपब्लिकन्स के लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। सो ये स्टेप भी हम उसी में ही कि ये काउंट करें जैसे वेनेजुएला वाला था कि जनाब ये देखें कि हम उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान पे भी सख्ती कर रहे हैं, इधर ये देखें क्योंकि ये वो जो गोरे हैं उनकी सबसे बड़ी डिमांड तो ये थी जो इमिग्रेंट्स वगैरह हैं उन पे। इसको भी एक आप एफर्ट देख रहे हैं कि मिड टर्म के बाद ही बैन उठेगा, अगले 7-8 महीने रहेगा ये इन इफेक्ट?
بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں میرے خیال میں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہوا کیا ہے، ابھی جو 2-3 سروے آئے ہیں اوپینین سروے، اس میں یہ دکھایا گیا کہ جو کچھ وینیزویلا میں ہوا وہ اس کو پسند نہیں کیا گیا امریکہ میں، اور اس میں ان کی جو ہے نیگیٹو ہے، ایون ریپبلکنز نے پسند نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایران کے خلاف جو ایکشن ہیں اس کو بھی پسند نہیں کیا جا رہا ہے، ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں فوجی کارروائی نہ کریں، بار بار اپیل آ رہی ہے۔ لیکن امیگریشن ایک ایسا پاپولر ایشو ہے جس پہ صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ درست سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انہوں نے الیکشن جیتا ہے، اور وہی ان کو دوبارہ یہ مڈ ٹرم بھی جتوائے گا، اس لیے کہ امیگریشن ایک ایسی چیز ہے جس پہ یہاں لوگ کافی پریشان ہیں، کیونکہ آپ خود یہاں بہت دفعہ آئے، آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی امریکہ کا ایسا بڑا شہر نہیں ہے یہاں آپ جائیں آپ کو ہر جگہ مارکیٹ پلیس میں، دفتروں میں، سڑکوں پہ امیگرینٹس نظر نہ آئے۔ تو وہ گوروں میں ایک خوف پیدا کر دیا گیا ہے کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو جلد ہی امریکہ میں گورے ایک اقلیت ہو جائیں گے۔ تو ایک ایسا جذباتی ایشو ہے، اور جو کہ صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ یہی فیلنگز تقریباً یورپ میں بھی ہے، اور اس لیے ایک ایسا ایشو ہے جس کو آسانی سے ووٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا کل کو یہ سارے ہمارے امریکن دوست جو گورے ہیں، کل کو وہ سارے آرٹ جاب کرنے کو تیار ہوں گے جو امیگرینٹس کرتے ہیں، سٹورز پہ کرتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، چکن شاپس پہ کام کرتے ہیں، وہاں پہ چکن کی جو وہاں پہ ان کی یہ افزائش ہوتی ہے، شیڈز وغیرہ وٹ ایور، جا کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، آؤٹ آورز میں کام کرتے ہیں، مسلسل یہ کرتے ہیں، کم ویجز پہ کرتے ہیں، تو کیا وہ خود پھر کل کو یہ آ کے کرنے کو تیار ہوں گے جن کے لیے وہ ان کے خلاف کمپین چلائے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو نکال دیتے ہیں، باہر بھیج دیتے ہیں، نہیں آنے دیتے، تو ول دے بی ریڈی ٹو ڈو دوز ورکس؟ اس میں دو باتیں ہیں کلاسر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں، وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور پہلے بھی کوشش کی گیا، ظاہر ہے وہ تو سٹیزن ہے، ان پہ تو کوئی روک نہیں ہے، لیکن وہ یہاں آ کے گیس اسٹیشنوں میں اور مزدوری کی جابز نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان کو ضرورت پڑے گی۔ آج ایک رپورٹ بھی آئی جس میں بتایا گیا ہے کہ پہلی دفعہ 2025 میں جو ہے وہ نیگیٹو گئی ہے امیگریشن، یعنی ڈیمانڈ سے کم، اور 2026 پہ اور نیچے چلی جائے گی۔ تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ اس کا ان کو کوئی علاج کرنا ہوگا۔ اس میں جب صدر ٹرمپ پہلی دفعہ صدر بنے تھے اور سعودی عرب گئے تھے، انہوں نے ایک بات کی تھی، میرا خیال ہے کہ لگتا ہے اس پہ خاموشی سے کام ہو رہا ہے، اور انہوں نے بات یہ کی تھی کہ کسی بھی ملک میں کوئی اچھی چیز ہو تو سیکھنا چاہیے، اور میں نے جو سعودی عرب میں یہ سلسلہ دیکھا ہے ورک پرمٹ کا، کہ ورک پرمٹ پہ لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ چاہے 25 سال 30 سال آئیں، یہاں جابز کریں اور جابز مکمل کر کے اپنے پیسے لے کے اور اپنے ملک میں جائیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا بھی فائدہ ہے اور ان ملکوں کا بھی فائدہ ہے کہ وہ اپنے نالج اور اپنے پیسوں کے ساتھ اپنے ملک میں جائیں گے اور وہاں کام کریں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی کوئی ایسا بیچ کا راستہ نکالیں نیشنلٹی نہیں دیں گے۔ آپ جب سعودی ماڈل کی بات کرتے ہیں یا کوئی عرب سٹیٹس کی بات، مڈل ایسٹ کی، وہاں پہ آپ 30 سال رہے، 40 سال رہے، اب شاید کچھ چینجز آ رہی ہیں، تو وہ بالکل وہ تو نیشنلٹی نہیں دیتے تھے، لوکل لوگوں سے شادی کی اجازت نہیں دیتے تھے، ایون آپ کے بچے یا دیگر وہ سہولتیں جو ان کو ملی ہوئی تھیں ان کے سٹیزن کو، شاید وہ یہ پاکستان جیسے ملکوں سے گئے ہوئے لوگوں کو نہیں ملتی تھی، وہ تو پاسپورٹ بھی رکھ لیتے تھے کفیل وغیرہ ہیں۔ تو کیا امریکنز بھی جب آپ یہ بات کہتے ہیں اس ماڈل سے متاثر ہیں، تو وہ بھی یہی بات کریں گے کہ ٹھیک ہے آئیں، آپ کے پاسپورٹ بھی چلے نہیں رکھیں گے لیکن نیشنلٹی نہیں دیں گے، اور دیگر سہولتیں برابری کی، کوالٹی کی آپ کو نہیں ملیں گی جو مڈل ایسٹ میں بہت سارے ممالک کے، تھرڈ ورلڈ کے ممالک کے جو امیگرینٹس ان کو نہیں ملتی یہ ورکر جو ہے۔ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی شادی کی، تو یہاں تو نہیں روک سکتے، وہ تو امریکن سٹیزن کے حقوق آ جاتے ہیں، تو شادی ہوگی تو پھر شادی نہیں روک سکیں گے، اور شادی ہوگی تو سٹیزن شپ بھی ملے گی۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ برابری کی، اس معاشرے میں برابری کی گارنٹی ہے دستور میں، اور اس کو انڈو کرنا بہت مشکل ہوگا، بہت ریزسٹنس ہوگی، یہاں خود گوروں کی طرف سے ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسا سسٹم کرتے ہیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ نوکری کرنے والے کو سٹیزن شپ نہیں ملے گی، وہ 25 سال رہے، 30 سال رہے، اپنی نوکری کرے اور گھر جائے، یعنی سٹیزن شپ ملنا شادی کے ساتھ بھی بہت مشکل کر دیں گے، پوری تحقیقات کریں گے کہ شادی کی غرض سے ہے یا سٹیزن شپ لینے کے لیے کی گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ لگتا ہے کہ جلد یا بدیر ہو سکتا ہے یہاں، کیونکہ یہ چیزیں۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پالیسیز ہیں، اس طرح ڈراسٹک جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں، مزید 3 سال جاری رہیں گے؟ اگر کل کو ڈیموکریٹ وہاں پریزیڈنٹ آ جاتا ہے اور اگر ریپبلکنز
الیکشن لوز کرتے ہیں تو وہ اس کو ریورس کرنے کی اتنے ہی اس میں چانسز ہیں جتنے موجودہ انہوں نے آ کے انٹروڈیوس کروائے ہیں سٹیپس، اگر نیا پریزیڈنٹ آتے ہیں ڈیموکریٹس کا؟ دیکھیں اگر یہ ایشو بنتا ہے الیکشن میں اور اس ایشو کی وجہ سے ڈیموکریٹ جیتے ہیں مڈ ٹرم بھی اور اگلا الیکشن بھی، تو پھر تو وہ ریورس کریں گے، ضرور کریں گے۔ اور اگر یہ ایشو نہیں بنتا ہے اور مڈ ٹرم ٹرمپ جیت جاتے ہیں اور اس کے بعد آگے اگر ڈیموکریٹ جیت بھی جائیں اس ایشو پہ نہ جیتے تو پھر وہ ریورس نہیں کریں گے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایشو بنے گا اور اگر یہ ایشو بنا تو ریورس کریں گے، ورنہ ریورس نہیں کریں گے۔ بہت سارے ایک پاپولر کاز تو ہے جی اس میں بہت ساری چیزیں آ رہی تھی، شاید پاکستان یا دیگر ممالک کے جو لوگ جاتے ہیں وہ جا کے وہ امریکن سپورٹ سسٹم جو ہے سوشل سیکورٹی وغیرہ اس پہ رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے پہ بوجھ ہے۔ میں اگر یو ایس اے میں بھی آتا جاتا رہا ہوں 10-12 سال سے، کبھی کبھار آنا جانا رہتا ہے، آپ تو وہیں رہتے ہیں، میں تو جتنے پاکستانی سے ملا ہوں اچھے خاصے کھاتے پیتے ویل آف، بڑے اچھی مطلب ڈاکٹرز کا آپ بتاتے ہیں وہاں پہ اتنا بڑا کلاؤڈ ہے، وہ تو ڈونیشن دیتے ہیں۔ مجھے تو کوئی آج تک کوئی وہاں پہ غریب پاکستانی نہیں ملا، ایون جو ٹیکسی چلاتے ہیں وہ اچھے خاصے ماشاءاللہ امیر لوگ ہیں، اپنے گھر ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں، بچے بڑے اچھے اچھے اس میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو کوئی ٹکرے ہیں کوئی ایسے کوئی پاکستانی جو وہاں پہ کوئی امریکن سپورٹ پہ رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں؟ بہت کم پاکستانی بہت ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں، اور آپ نے صحیح کہا کہ جو ٹیکسی چلاتے ہیں انہوں نے بھی اچھے مکان بنا لیے، بہت صحیح طریقے سے رہتے ہیں کہ وہ اچھے مناسب، یعنی 4,500-5,500 $5,000 مہینے کے بنا لیتے ہیں وہ، اس لیے کہ بہت محنت کرتے ہیں، 12 گھنٹے ٹیکسی چلاتے ہیں۔ تو پاکستانی کم ہے ایسے لوگوں میں جو سرکاری امداد پہ رہتے ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ ہیں، پاکستانی بہت کم ہے۔ اچھا، پاکستانیوں کو دکھ کی وجہ ایک اور بھی ہے، تو 75 لوگوں کے ساتھ تو ہیں، چلو آپ نے ہمارا دکھ غم تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کی ہے امریکنز نے کہ بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں انڈیا کے ساتھ، اگر انڈیا کا نام ہوتا 76واں ہوتا تو ہمیں بالکل ٹکے کا افسوس نہ ہوتا، بھی ٹھیک ہے ہم بھی ایسے ہیں تو انڈین بھی ایسے ہیں۔ انڈیا کا نام اس میں نہیں ہے تو ہمیں زیادہ وہ کیا کہتے ہیں غصہ بھی آیا ہوا ہے، افسوس بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جناب کہ ان سے ٹرمپ صاحب سے دوستی تو ہماری تھی، تعریفیں ہماری کرتے تھے، اور ہمیں اپنا پاکستان کے فیلڈ مارشل ہوں، وزیر اعظم ہوں، سب کو، اور آخر میں پتہ یہ چلا ہے کہ جناب کہ ان کا نام ہی شامل نہیں۔ ہمیں تو یہ دکھ کھایا جا رہا ہے سر پاکستان میں، دکھ ڈبل ہو گیا، ڈبل جیوپرڈی۔ یہ دکھ تو بہت بڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، انگریزی میں کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ میں کامیاب ہوں، میرے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم ناکام ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا اس سے بہت زیادہ ہرٹ نہیں ہوتا، کیونکہ انڈیا کو وہ ایک ڈیموکریسی گردانتے ہیں، اور کسی انڈین کے لیے یہاں سیاسی پناہ لینا بہت مشکل ہے، ان کو سیاسی پناہ نہیں دیتے، اس طرح لوگ نہیں آتے وہاں سے زیادہ تر جو آتے ہیں 2 قسم کے آتے ہیں، ایک بارڈر کراس کر کے اللیگل طریقے سے آتے ہیں، تو ان کو وہ تو ہوتے ہی اللیگل ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے آتے ہیں ورک ویزا پہ۔ ورک ویزا پہ آپ نے دیکھا انڈینز کو بہت ہرٹ کیا ہے، اور انڈینز بہت پریشان ہے۔ پاکستانی تو میرا خیال ہے جب سے یہ کریک شروع ہوا ہے، کریک ڈاؤن، اس میں میرا خیال ہے پاکستانی جو میں نے اپنی ایمبیسی سے پتہ کیا 50 سے کم ہے، ٹھیک ہے، اور انڈینز تو لاکھ سے زیادہ ہیں، بلکہ کئی بہت زیادہ ہیں، بڑی تعداد میں، اور جو جن کا ویزا اب ریفیوز ہو رہا ہے، جو انڈیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی بھی تعداد لاکھوں میں۔ تو ہمیں تھوڑی سی تسلی اس بات کی رکھنی چاہیے کہ انڈینز کو انہوں نے وہاں پکڑا ہے جہاں ان کو ہرٹ ہوتا ہے، یہاں تو انڈینز کو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا۔ یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے، یہ امیگریشن کیسز پہ ہوا ہے یا جو اسائلم لیتے ہیں ان کے لیے ہوا ہے؟ جو آپ کی گفتگو سے لگا ہے کہ شاید امیگریشن کیسز پر اسائلم والے بھی تو امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں نا، اس کی بنیاد پہ نہیں، وہ تو وہیں پہ جا کے کرتے ہیں امیگریشن کیسز۔ اچھا، دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ یہ جب یہ کہتے ہیں جناب کہ وہ آتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وہ پروسیس وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں 2 نمبری ہو جاتی ہے، 10 نمبری ہو جاتی ہے، غلط طریقے سے اسکروٹنی کا نظام نہیں ہے۔ اچھا، یہ سکروٹنی جو ہے یہ تو امریکنز کا اپنا سٹاف کرتا ہے، ان کے ایمبیسی کے لوگ کرتے ہیں، ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا جو بھی ان کے ان کو وہ اپلیکیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ پروسیس ہے، ان کا کلیئرنس ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ پاکستان اور بنگلہ دیش، سری لنکا یا جو بھی ممالک ہے ان کا تو اس میں قصور نہیں ہے، کلیئرنس وہ خود دے رہے ہیں کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے، اوکے اس کو بھیج دیں، تو اوکے تو وہ کرتے ہیں، پاکستانی حکام تو اوکے نہیں کر رہے ہوتے کسی کو امیگریشن دینے کے لیے، تو پاسپورٹ بنا کے باقی وہ چیزیں کرتے ہیں۔ آپ نے ویزا لگوایا نا، یہاں آگے، اب وہاں سے پھر آپ منگوا لیتے ہیں FIR بھی، اخبار کی رپورٹیں بھی، سارا کچھ، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس کہتے ہیں کہ اس میں بڑا فراڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ وہ فیک FIR بنا لیتے ہیں، فیک ڈاکومنٹس بنا لیتے ہیں، سب کچھ کر کے اور اپلائی کر دیتے ہیں۔ اس پہ یہاں ان کو بڑا اعتراض ہے کہ آپ کے یہاں یہ بہت ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو صرف ایمبیسی، ہم کس حد تک کر سکتے ہیں تفصیلات، آپ کو تو پورا ملک ہے، پوری حکومت ہے، آپ اپنے نظام بہتر بنائیں۔
پاکستان اس پہ کیا بھی ہے، ایسا نہیں ہے، پاکستان نے اقدامات بھی لیے ہیں، امپروو بھی کیا ہے، مزید گنجائش ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب ہمارے ملک سے ایک بات تو ذہن میں رکھیں نا، تھوڑا سا اپنا بھی ہم اپنی طرف بھی دیکھیں، پھر ہمارے ملک سے لوگ ویزا لگوا کے چلے جائیں گے، پاسپورٹ بنوا کے دوسرے ملکوں میں خیرات بھیک مانگنے، اور بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، تو پھر دنیا تو یہی کہے گی نا کہ آپ کا تو کوئی اسکروٹنی نہیں ہے، فقیر کو بھی پاسپورٹ مل جاتا، ویزا مل جاتا، وہ چلے وہ جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ ساری دنیا جہان میں آج کل ایف آئی اتار دیتی ہے، وہ ان مشکوک کیسز کو پورا ملک ناراض ہوا ہے، پورا میڈیا ناراض یہ تو ہوا ابھی ہوا شروع ہے۔ کیا نا آپ نے، جب ہزاروں پہنچ گئے مڈل ایسٹ میں، جب شروع کیا نا آپ نے، پہلے تو آپ نے جانے دیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں کیا، یہاں جو ہے نا، حالانکہ ویزا آپ کا حق ہے اور ہر سٹیزن ویزا لے سکتا اور لیتا ہے، مگر ویزا کہہ رہا ہوں، سوری، پاسپورٹ لے سکتا اور لیتا ہے، لیکن پاسپورٹ لینا آسان نہیں ہے جب تک آپ کے پاس پورے اوریجنل ڈاکیومنٹس نہ ہو۔ سب سے بڑا مشکل کام جو ہوتا ہے یہاں برتھ لیکن انور سرٹیفکیٹ بھائی، ہوتے ہیں۔ آج تک کبھی امریکہ میں چلیں، میڈل ایسٹ کی حد تک بات آپ کو ٹھیک ہو، سعودیز کے حوالے سے زیادہ آتے ہیں کیسز کے، لوگ مذہبی طور پر جاتے ہیں تو وہاں پہ حج عمرے پہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن امریکہ میں تو میں نے تو کسی پاکستانی کو خدا نہ خواستہ کوئی وہاں مانگتے نہیں دیکھا، بیگنگ کرتے نہیں دیکھتا کہ ان کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے۔ میں تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا، بلکہ وہ تو بہت سارے لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ لیکن اس کا امپیکٹ بنتا ہے نا، اس سے یہ آرگومنٹ یہ بنتی ہے نا کہ دیکھیں آپ کے یہاں اسکروٹنی کا نظام نہیں ہے۔ اچھا، لاسٹلی سر، یہ اس کو سفارتکاری کی ناکامی سمجھا جائے گا کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھے ہیں 2-4 دفعہ وہاں پہ کانگریس میں ہمارے خلاف ایک قرارداد پیش ہو گئی تھی بائیڈن صاحب کے آخری دنوں میں، پھر وہاں پہ بہت ساری ہیئرنگ ہو گئی تھیں، بہت ساری وہاں پہ ایک دو دفعہ بل پیش ہو گئے تھے وہاں پہ۔ اب کی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ڈراسٹک اسٹیپ، تو پاکستانی ایمبیسی، ہمارے ڈپلومیٹس کیا کر رہے ہیں واشنگٹن میں سر؟ دے آر کاٹ آن گارڈڈ، مطلب آف گارڈڈ۔ اس میں ڈپلومیسی انوالو نہیں ہے، اس میں مسئلہ سارا ہے کہ یہ ایک، جیسا آپ نے خود کہا، یہ ایک الیکشن ایشو ہے، اور اس میں انہوں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی کو اطلاع بھی نہیں، کولیٹرل ڈیمیج میں ہم آئے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج ہے سب کا، یہ کولیٹرل ڈیمیج میں ہم آئے ہیں۔ یہ اور اچھی میرا خیال ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مڈ ٹرم الیکشن کے بعد یہ پابندیاں اٹھ بھی جائیں گی۔ یہ تو ان سے پوچھے نا جن کے ویزے پھنس گئے ہیں امیگریشن کے، پریشان تو وہ بیچارے بیٹھے۔ آپ تو پھنسے رہیں گے، 6-7 مہینے پھنسے رہیں گے۔ نہیں، آپ وہاں پہ ماشاءاللہ سیٹل ہیں، ہم نے آنا نہیں، ہم یہاں پہ سیٹل ہیں، ہمیں تو مسئلے نہیں ہے، بیچارے جن کو امیگریشن کی جلدی تھی وہ پھنسے بیٹھے۔ بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے، بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن کے بعد کیونکہ یہ زیادہ تر ڈومیسٹک پالیٹکس کا شکار ہوئے ہیں ہم۔ رائٹ سر، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت بہت شکریہ۔ انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود تھے اور بتا رہے تھے جو ریسنٹ اقدامات جو ہیں وہ ٹرمپ نے لیے ہیں، 75 ممالک کی لسٹ جو ہے وہ شامل، اس میں پاکستان جو ہے وہ بھی شامل ہے، جن کو امیگرنٹ ویزا جو ہے ان کا روکنے کی جو ہے وہ پالیسی انہوں نے اناؤنس کی ہے۔ ایک بریک شامل کر لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ جو درختوں کی کٹائی کا معاملہ ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، اور کیا ماجرا ہوا ہے عدالت میں، کیا کیس چلا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ مدثر لطیف صاحب جو ہیں، مدثر لطیف عباسی ایڈوکیٹ جو ہیں، انہوں نے پیش کیا ہے یہ معاملہ سارا، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آفٹر دس شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ درختوں کی کٹائی کا جو معاملہ ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے آرڈر دیا ہے سی ڈی اے کو کہ درختوں کی کٹائی کو جو ہے وہ فوراً روک دیا جائے۔ ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ بھی طلب کی گئی ہے سی ڈی اے سے اور جو دیگر ادارے اس میں انوالوڈ ہیں ان سے۔ یہ پٹیشن جو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہے تھے جو سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے مدثر لطیف صاحب، انہی سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں اور ڈیٹیلز جانتے ہیں۔ السلام علیکم مدثر صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ جی مدثر صاحب، فائنلی یہ معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، کیا ہوا پروسیڈنگز کے دوران؟ آج جو ہے وہ کورٹ نے آرڈر بھی دیا ہے سی ڈی اے کو کہ درختوں کی کٹائی کو روکا جائے، کیا کیس پریزنٹ کیا آپ نے، کیا ڈسکشن ہوئی وہاں پہ؟ سب سے پہلے تو میں کلاسرا صاحب آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ بطور پاکستانی شہری اور اسلام آباد کے رہائشی ہونے کے یہ اتنا بڑا لائف تھریٹ تھا اسلام آباد کے شہریوں کو، اور آپ نے مسلسل 8 سے 10 دن جو ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا رکھا، جس کی وجہ سے پاکستان اور بالخصوص جو اسلام آباد کے شہری ہیں ان کے اندر ایک شہری شعور بیدار ہوا کہ ہمیں اس معاملے کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے۔ جی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن فائل کی، اور آج جسٹس خادم حسین سومرو صاحب کے پاس وہ سماعت کے لیے مقرر تھی، جس میں ہم نے یہ کہا کہ جو سی ڈی اے ہے اور اس پہ ہم نے پاکستان پروٹیکشن ایجنسی کو بھی پارٹی بنایا، اور کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری ہے اس کو بھی پارٹی بنایا۔ ہم نے کہا کہ جو
سی ڈی اے ہے وہ ایک شتر بے مہار کی طرح اسلام آباد کے درختوں کو کاٹتا چلا جا رہا ہے، اور ان کے مطابق انہوں نے گزشتہ چند دنوں کے اندر 29,000 سے زائد درخت کاٹ دیے، جس کو انہوں نے کہا کہ یہ پیپل ملبری کے درخت ہیں اور اس سے جو ہے وہ الرجی پھیل رہی ہے، اس وجہ سے ہم کاٹ رہے ہیں، جبکہ اس تک کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ واش ڈاگ کے طور پہ کام کرے، اور اس کے جو اپنے قوانین ہیں 1997 کا جو ایکٹ ہے، اس کے جو اسینشل رولز ہیں، ان کے مطابق اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی اگر ہوگی، کوئی آپ کسی بھی حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ پبلک ہیئرنگ کریں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اس کے کوئی پبلک ہیئرنگ نہیں ہوئی، لوگوں کو نئی دعوت دی گئی۔ رات کو انفارچونیٹلی منسٹر صاحب کو خیال آتا ہے، صبح اٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ میں فلائی اوور بنا رہا ہوں، میں انڈر پاس بنا رہا ہوں، میں کرکٹ اسٹیڈیم بنا رہا ہوں، تو جس کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج اور پاکستان ان متاثرہ ممالک میں سے، اور اسلام آباد جس کا نسبتاً باقی شہروں کے جو ٹمپریچر ہے درجہ حرارت وہ 4-5 ڈگری کم ہوتا ہے، تو یہ ہمارے کچھ صاحب جو لاہور سے آئے شاید وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد جو ہے وہ لاہور سے زیادہ آگے چلا جائے ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے۔ جی مدثر صاحب، یہ آپ نے جو ہے وہ بالکل آن پوائنٹ جو ہے وہ بات کی، ظاہر ایئر کوالٹی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، جیسے کہ لاہور میں اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ بتائے گا کہ ایک آرگیومنٹ جو ہے وہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ عدالت میں بھی جو ہے اس حوالے سے بات ہوئی کہ جو بھی کٹائی ہو رہی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ یہ دیکھتے ہوئے ہو رہی ہے کہ ماسٹر پلان میں جو گرین بیلٹ ہے اس کو جو ہے وہ نہیں چھیڑا جائے گا، اور جو براؤن ایریاز ہے صرف وہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوگی، تو اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ جی بالکل بات ہوئی۔ عدالت نے روسٹم کے اوپر اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو طلب کیا، تو ان سے پوچھا کہ آپ کٹائی کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ یہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، انڈر پاسز بنا رہے ہیں، فلائی اوور بنا رہے ہیں، آبادی بڑھ گئی ہے، اس کے حوالے سے۔ تو اس پہ عدالت نے یہ کہا کہ آپ اتنی بڑی ماس جو کٹنگ کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی پلان بھی ہے آپ اس سیزن میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک لیم ایکسکیوز دیا کہ دیکھیں جی ہم درخت جو اکھاڑ رہے ہیں اس کے بدلے 3 درخت لگا رہے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ درخت لگانے کا ویسے سیزن ہی نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر جو اور بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ابھی تو دنیا میں خود بھی جج صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، ہم نے بھی ان کو اس پہ اسسٹ کیا کہ ابھی تو مطلب لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اگر آپ کو اتنا ناگزیر ہے کہ آپ نے درخت کو ہٹانا ہے تو وہ آپ اس درخت کو مکمل طور پہ نکال کے کسی دوسری جگہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ اور یہ ماسٹر پلان بھی آپ دیکھیں، یہ اسلام آباد کا ماسٹر پلان چند لوگ بیٹھتے ہیں، وہ ماسٹر پلان میں اگر اس میں ذکر کروں، جیسا کہ آج میں نے کورٹ میں بھی کورٹ کو اسسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ 2011 میں متعدد پٹیشنز اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی گئی تھی، اسلام آباد کی جو انوائرمنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ، ان ساری پٹیشنز کو کلب کر کے ایک کمیشن بنایا گیا تھا جس کو اسلام آباد انوائرمنٹل کمیشن 2015 کا نام دیا گیا۔ اس میں 13 ممبران تھے، اور ان ممبران نے 23 ریکمنڈیشن اسلام آباد کے حوالے سے دی تھی، اور یہ کہا تھا جو پہلی ریکمنڈیشن تھی، یہ ڈاکٹر حسن پرویز صاحب اس کے سربراہ تھے اس کمیشن کے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلام آباد کے ماسٹر پلان کو چینج نہ کیا جائے۔ یہ بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر ہوگا اگر اسلام آباد کے ماسٹر پلان کو چینج کیا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی 11ویں سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو اس ماسٹر پلان کی جو کمیشن کی ریکمنڈیشن تھی اس کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ بہت شکریہ آپ کا مدثر صاحب، آپ نے تو خیر میرا شکریہ، میرا کیا ادا کرنا ہے مس ہے، اٹ واز کولیکٹیو ایفرٹس، اور بھی بہت سارے ہمارے جرنلسٹ دوست جو ہیں وہ پرنٹ کے ہوں، ٹی وی کے ہوں، سوشل میڈیا کے، ان سب نے اپنا اس میں یہ حصہ ڈالا ہے، اور میں نے ابھی نا پوری بیٹھ کے آپ کی وہ پڑھی ہے، پٹیشن بنائی ہے، اٹس اے بیوٹیفل ڈاکومنٹ، اتنی خوبصورت لکھی گئی ہے، اور اتنے خوبصورت طریقے سے آرگومنٹس آپ نے ان کو جو 11 کے قریب آپ نے وہ دیے ہیں، اس کی ریزننگ دی ہے، فیکٹس بتائے ہیں، اٹس ایکسیلنٹ، اور پورا آپ نے ڈاکومنٹ کیا ود ان فیو پیجز، جو پورا ہمارے ذہن میں تھا کہ اسلام آباد کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور کس کس طریقے سے یہاں وائلیشنز کی گئی ہیں، اور کیسے یہاں پہ اپنی پاور جو ہیں گریڈ 20 کا آفیسر نے بیٹھ کے پورے شہر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور آپ بھی بتا رہے ہیں، آپ نے بھی عدالت میں بات بتائی کہ یہ نہ وہاں پہ یہ کیبنٹ کے سامنے مسئلہ کیا ہے سر، یہ اسلام آباد کا مطلب ماسٹر پلان کی بات ہے، شکر پڑیں جو لائف لائن ہے آپ کی اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، I-8 کا جنگل جو آپ نے لکھا ہے، F-8 کی بات ہو رہی ہے، 12 کھو کی بات ہو رہی ہے، اور بہت سارے یہاں پہ آپ نے اس کی بھی بات کی ہے، یہ ہوگی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سامنے درخت اڑائے، سارے کے سارے درخت اڑاتے رہے، نہ یہ کیبنٹ میں کیا ہے، نہ یہ اس پہ ڈسکشنز ہوئی ہیں، نہ یہ پارلیمنٹ میں کیا ہے، نہ پارلیمنٹ کی کمیٹیز میں، نہ میڈیا، نہ سول سوسائٹی، ساری چیزیں وہ سارا آپ نے ان کو کور کیا ہے۔ آپ نے بھی ایک جو بات کی ہے اس کی، یہ جو کمیشن بنوایا تھا ڈاکٹر پرویز حسن صاحب والا 2015 میں،
اب آپ ایک اور کمیشن کی آپ نے اس میں بات کی اپنی پٹیشن میں، تو پھر یہ کمیشن پہ اگر ریکمنڈیشن پہ عمل نہیں ہونا اور کوئی ایک گریڈ 20 کا آفیسر آ کے پورے کا پورا کمیشن کی آپ نے بتایا 11 ریکمنڈیشن کو وہ مطلب ٹھوکر مارے، وہ بات نہ سنے، وہ پورے شہر کو الٹا پلٹا کر دے، تو نئے کمیشن سے کیا فرق پڑ جائے گا سر جو آپ نے اس میں اپنی پٹیشن میں ڈالا ہے؟ جی شکریہ کلاسرا صاحب. اچھا اس میں ایک چیز پہلے عرض کر دوں، یہ ہمارے ہاں جتنے بھی بیوروکریٹس اس وقت اس سی ڈی اے میں اسپیشلی یہ میجورٹی لاہور سے آئے ہیں. ایسے ہی تو ہے. آپ دیکھیں کہ جو انگریز تھا اس نے اس کو سٹی آف گارڈنز کا نام دیا تھا لاہور کو. تو وہ اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ وہ وہاں پہ جو ہے کوئی فلائی اوور یا انڈر پاسز بہت زیادہ تھے، وہ اس وجہ تھے کہ درخت تھے وہاں پہ. تو یہ انفارچونیٹلی آج اس کا ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھ لیں، وہ بمبئی سے بھی آگے نکل گیا اس وقت. سوری دلی سے بھی ہماری بری حالت ہے، حالانکہ دلی کی آبادی بھی آج تو اسلام آباد کی بہت بری حالت تھی. آج تو اسلام آباد میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہاں سے آپ کا بلو ایریا سے سینٹورس سے آپ کو F9 پارک نظر نہیں آتا، آپ کو مارگلا ہلز نظر نہیں آتی. آج تو سارے دن بہت بری حالت رہی ہے، سموگ اور یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو گئی آج کے دن سے. آج تو باہر نکل کے دیکھا ہوگا تمام میرا خیال اسلام آباد کے لوگوں نے، اثرات آنا شروع ہو گئے. بالکل جی کلاسرا صاحب، اسی میں آپ اگر ایڈ کر لیں تو ایک زمانہ ایسا بھی تھا ماضی قریب میں کہ مارگلا ہلز کے اوپر جو ہے وہ برف باری بھی ہلکی پھلکی ہوتی تھی اور جنوری میں شدید بارشیں ہوتی تھی. آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو جنوری میں اسلام آباد میں بارش کا نام و نشان نہیں ہے. تو اب آپ کا وہ جو سوال تھا کمیشن کے حوالے سے، اصل ایشو یہ ہے کہ یہ میں بڑی افسوس کے ساتھ اس چیز کا اظہار کروں گا کہ ہم لوگوں کو ہمارا جو شہری شعور ہے، سیوک سینس ہے، وہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی ریکمنڈیشنز آئی ہیں، جو بھی اس کیس میں پٹیشنر تھے ان کو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ کمیشن کی جو ریکمنڈیشن تھی ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو اس کے اوپر کانٹیمپٹ میں جانا چاہیے تھا، اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی 11 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کے اوپر اس کو پرسو نہیں کیا گیا. تو اگر ہم بھی انشاءاللہ کورٹ میں کوشش کریں گے اور جو ہماری سول سوسائٹی اور بالخصوص اسلام آباد کے جو لوگ ہیں، ہم یہ کولیکٹیو ایفرٹ کریں گے کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ دیکھیں آج کلاسرا صاحب دنیا بھر کے لوگ جو آپ جتنے بھی انٹرنیشنل ٹورسٹ اسپاٹس ہیں وہ دیکھیں، 2 وجہ سے جو ہے وہ کہیں بھی گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ایک پانی کی وجہ سے اور ایک درختوں کی وجہ سے. ہم اسلام آباد کے جو شہری ہیں یہ تھوڑے سے اس حوالے سے جیلس بھی فیل کرتے ہیں. ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ اسلام آباد خوبصورت شہر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ اور اچھے خوبصورت انڈر پاسز ہیں، یہاں پر درخت تھے جن کی ایک اپنی خوشبو تھی، یہاں پہ قدرتی چشمے تھے. یہ آہستہ آہستہ کر کے سارا ختم کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اسلام آباد. مدثر صاحب آپ جو میں اس چیز پہ بڑا ہم سارے گریٹفل، نوید صاحب کے بھی جنہوں نے پٹیشنر ہیں، آپ کے محمد یہ نوید احمد صاحب ہو گئے، پھر آپ کے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جو ہے میرا خیال عمیر اسد صاحب ہیں، آپ مدثر صاحب ہیں. اٹس اے بیوٹیفل پٹیشن. جیسے میں نے کہا ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، بہت سارا ڈیٹا اور بڑی محنت اس میں کی گئی ہے اینڈ ایک بڑی اچھی انگلش کے ساتھ اور بڑی پراپر طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے. آپ نے کرکٹ گراؤنڈ کی بات کی ہے، جو ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہاں پہ اسلام آباد میں آلریڈی 2 اچھے کرکٹ گراؤنڈ ہیں، شالیمار ہے، G9 میں ہے. ادھر جیسے آپ نے لکھا پنڈی ذرا تھوڑے فاصلے، بلکہ پنڈی نہیں بھرتا سر، ابھی اس پہ انہوں نے پیسے بھی لگے ہیں، رینوویشن جو آپ نے بتایا وہ بھی کی گئی ہے. تو یہاں پہ D12 کی سائڈ پہ، پہاڑوں کی سائڈ پہ جا کے ادھر کی بربادی مکمل ہو گئی. 12 کو کر لیا، شہر کر لیا، انہیں شکر پڑیاں کر لیا، I8 کر لیا، جنگل مطلب برباد کرنے کے بعد آپ وہ D8 سائٹ پہ گھسنا شروع ہو گئے. وہ تو کم از کم جو آپ نے کیا میرا خیال ہے عدالت کے نوٹس میں کہ اس کو تو یہ اسکریپ کروائیں کہ اسلام آباد کو ایک کرکٹ گراؤنڈ کی کیا ضرورت ہے. یہاں پنڈی یہاں پہ آپ کے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. اسلام آباد شہر میں 2 بڑے اچھے ہیں. اسلام آباد کلب میں میرا خیال کرکٹ گراؤنڈ بہت اچھا ہے اگر انہیں کھلانا بھی ہے تو. یہ سارا اس کا ہمیں بتائیں گے یہ کرکٹ گراؤنڈ کے حوالے سے جو آپ نے اس میں کچھ پوائنٹس اٹھائے ہیں؟ جی بالکل کلاسرا صاحب، یہ لاسٹ آئی تھنک 3 دن پہلے جو ہے یہ سی ڈی اے نے ایڈورٹائز بھی کی ہے اس کے حوالے سے کہ ہم یہ D12 میں کرکٹ گراؤنڈ بنا رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے دیکھیں ایون جو راولپنڈی میں بھی کرکٹ اسٹیڈیم ہے، آپ یہ دیکھیں جب باہر سے ہمارے معزز مہمان آتے ہیں تو یہاں اسلام آباد، راولپنڈی جڑواں شہروں کے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. آپ کے پاس یہ موٹر وے کے پاس مختلف جو سوسائٹیز ہیں، آپ یہاں پہ چلے جائیں تو یہ اتنی بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، خالی جگہ جہاں پہ ایک بھی درخت نہیں ہے. آپ وہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ کیوں نہیں بناتے؟ آپ کیوں شہروں کے بیچوں بیچ اور اس جگہ پہ؟ آپ دیکھیں اسلام آباد میں صرف چند ایسے جگہ رہ گئی ہیں جو پہاڑی ایریا جس کا آپ نے ذکر کیا D12 کا، دوسرا اب تو خیر وہاں پہ بھی پلاٹنگ ہو گئی ہے، لیکن اب وہ تھوڑا سا ایریا رہ گیا ہے. وہاں پہ آپ کو کرکٹ گراؤنڈ کیوں بنانا یاد آیا؟ آپ نے دیکھے نا، آپ یہ اتنا جو بنجر ایریا ہے، آپ کو تھر پارکر میں بلوچستان میں آپ سوسائٹیز کیوں نہیں بناتے؟ آپ کو اسلام آباد ہی ایک رہ گیا، پہلے لاہور تھا، اس کا جنازہ ہم سارے لوگوں نے
مل کے نکالا ہے، وہاں پر سوسائٹیز بنا دی. اب ہم آپ دیکھیں یہ ڈی ایچ پچھلے دنوں آج سے 4 ماہ پہلے جب سیلاب آیا تو ڈی ایچ اے اسلام آباد میں آپ کو یاد ہوگا ایک کرنل صاحب اور ان کی بیٹی پانی میں ڈوب ایسے ہی E11 میں آپ کو یاد ہے جب بارشیں ہوئی سیلاب آئے لوگوں کے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نالوں کے اوپر قدرتی جو چشموں کا یا باقی رستے تھے ان رستوں کے اوپر ہم نے سوسائٹیز بنا دی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اسی طرح جو تھوڑے بہت درخت، اور یہ درخت بھی ایک یہ مس کنسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ سی ڈی اے نے لگائیں یا نہیں، یہ ایسی نہیں ہے. یہ اور ان کو 40-45 سال بعد یاد آیا ہے کہ یہ پیپر ملبری کے درخت ہیں اور اس سے الرجی پھیلتی ہے. جی مدثر صاحب یہ آپ کا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ کہ درخت یہ کون سے ہیں اور جو کاٹے گئے ہیں وہ کون سے درخت ہیں. ایک بریک شامل کر لیتے ہیں. مدثر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے درختوں کی کٹائی کا معاملہ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پہنچ گیا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ مدثر لطیف صاحب جنہوں نے جو ہے وہ یہ پٹیشن دائر کی ہے درختوں کے معاملے پر. مدثر صاحب آپ بات کر رہے تھے درختوں کی کٹائی کے حوالے سے کیونکہ اب جو ہے ہمارا لاسٹ منٹ ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس جو ہے وہ میں آپ سے چاہوں گی. آپ نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ ذمہ دار کے خلاف قانون کے مطابق سخت ایکشن لینے کا حکم دیا جائے عدالت کی طرف سے. تو آپ کو کسی ایکشن کی امید ہے اور کب ہے آپ کی فالو اپ سماعت جو ہے وہ کب ہے؟ کیا فیوچر ایکشن ہے اب آپ کا؟ اور چیئرمین سیٹے بڑے پاورفل آدمی، عدالت لے گی کوئی ایکشن ان کے خلاف؟ آپ کا خیال اتنے بڑے قتل عام پہ سر درختوں کے؟ لاسرا صاحب اس سے پہلے بھی 1991 میں بھی اور 94 میں بھی اور اس سے آگے آن ورڈ مختلف کمیشنز جو ہیں وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر بنتے رہے. اسفالٹ کمیشن بنا، اس کے علاوہ اصغر لغاری کمیشن بنا، اسلام آباد کلائمیٹ چینج کمیشن بنا. تو ہم نے اپنی پریئر میں یہ استدعا کی ہے کہ آپ جو ہے ریٹائرڈ یا حاضر سروس ہائی کورٹ کے ججز کا ایک کمیشن بنائیں اور اس میں اس چیز کے جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک درخت جو ہے وہ تقریباً 118 کلو آکسیجن سالانہ پروڈیوس کرتا ہے تو، اور یہ 30,000 کا ڈیٹا تو سی ڈی اے کے مطابق ہی ہے. تو آپ اس کو کیلکولیٹ کریں 3.5 ملین سے اوپر جو ہے آکسیجن جو ہے اس کا جو نقصان ہوا ہے کون ذمہ دار؟ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آج ہمارے دوست سے زید کشکوری صاحب ان کی سٹوری تھی کہ 3 لاکھ درخت کاٹے گئے ہیں پچھلے 10-15 سالوں میں. 3 لاکھ درخت کٹے اسلام آباد میں اور بڑا ریلائبل رپورٹر ہیں. اور پلس آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ جناب کے انوائرمنٹل کمیشن جو بنا تھا ان کا ڈاکٹر پرویز حسن صاحب والا 2015 میں، اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ڈالنی چاہیے تھی. آپ ماشاءاللہ اتنے قابل وکیل ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، میں تو آپ کی وہ پڑھ کے پٹیشن آئی ایم کوائٹ امپریسڈ. آپ نہیں جا سکتے ان پہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے، اس پہ سی ڈی افسران پہ اور باقی دیگر جو ذمہ داران ہیں سر؟ جی بالکل. اچھا کلاسرا صاحب اس میں قانونی ایک حکم ہے، وہ یہ ہے کہ کانٹیمپٹ میں وہی بندہ جا سکتا ہے جو اس پٹیشن میں جو ہے خود پٹیشنر ہو. تو اس میں جو پٹیشنر ہیں وہ ان تک ہماری رسائی نہیں ہے. اگر ہو تو ضرور ہم ان کو ڈھونڈے سر جی، ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے. پٹیشنر تو کوئی ابھی 2015 کی بات ہے سر، ان کو مل کے ڈھونڈتے ہیں سارے. آپ بھی ڈھونڈیں کلاسرا صاحب. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ مل جاتے ہیں تو میں انشاءاللہ یہ اپنے بطور ایک ذمہ دار شہری ہونے کے میں انشاءاللہ اس کو پرسو بہت کروں گا. شکریہ آپ کا. آپ نے بڑا اسلام آباد کے شہریوں کو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے. نوید صاحب کا ہونا چاہیے، عمیر صاحب کا، کہ آپ لوگوں نے ہمت کی، گئے ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں پہ بند کو روکنے کی کوشش کی ہے. اور یہ میرا خیال ضرورت تھی. اینڈ وی ہوپ کہ آپ اس کو فالو کرتے رہیں گے اور اس شہر کا کیس لڑتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مدثر لطیف صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھے اور نہایت ہی اہم ایشو ہے یہ درختوں کی کٹائی کا معاملہ. اس پر ہم فالو اپ جو ہے وہ کرتے رہیں گے. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی.